बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मुल्क में जारी ज़िमनी इंतखाब, कहीं गोलियां चल गईं तो कहीं पर पोलिंग स्टेशन में आग लगने का वाक़या पेश आ गया। सियासी जमातों के एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात, डस्का की हालिया सूरत हाल समेत सिंध के अंदर थरपारकर में क्या सूरत हाल है ज़िमनी इंतखाब को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन भी चूँकि 3 मार्च को होने वाले हैं, सर पर आन खड़े हैं। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत हो या अपोजिशन, इन तमाम के राब्ते पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त एक इलेक्शन की हवा चल रही है। इसके ऊपर हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि सियासी आबो हवा कभी भी आलूदगी से पाक नहीं रही। पिछले कुछ अरसे से इस मुल्क की आबो हवा भी शदीद आलूदा होती चली जा रही है। माहिरीन मुल्क के बहुत बड़े सूबे पंजाब के हवाले से आलूदगी से मुताल्लिक क्या खौफनाक इंकशाफात कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। इलाकाई सियासत, आलमी कैनवस के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। हारून साहब, ज़िमनी इंतखाबात से ऊपर तो मैं बात की आपसे, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि सेनेट इलेक्शन के लिए कहीं ज़्यादा पुरजोर तरीके से काम अब किया जा रहा है। जैसे कि हुकूमत ने MQM के पहुंचे वहाँ पे मरकज़ में, उनसे बातचीत की, मगर सवाल तो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके साथ चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि इनके बारे में आम तासुर कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखिए, MQM की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है और ये तो गए हैं, मुअद्दबाना उनसे बात की है। हफीज़ शेख साहब को अब जाना पड़ रहा है, असद उमर भी उनके साथ थे, शमीम नकवी भी थे, मगर पीपल्स पार्टी भी अप्रोच कर रही है उन्हें और पीपल्स पार्टी का वफद जल्दी जाएगा MQM से मिलने के लिए। अफवाहें ये गर्दिश करती रही आज सारा दिन कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सपोर्ट तर्क कर दी है, अलग हो गई है, मामला से बिल्कुल ला ताल्लुक और गैर जानबदार हो गई है। उससे बड़े इस्लामाबाद में भी ये बहुत शद्दमत से ये बात कही जाने लगी, इस्लामाबाद के हवाले से, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, कि उनकी फतह का इम्कान बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। और बात जाके अटकी हर कहीं MQM पे कि MQM अगर वोट दे देती है तो इसका मतलब ये है, ना सिर्फ ये कि उसकी हमायत तर्क कर दी है इमरान खान की, बल्कि ये कि उसको अलग करने का फैसला किया है। इख्तलाफ हुआ है, कहा यह जा रहा है, और ये बात सही है, ये इतनी सही है। बाकी तो खैर उसमें स्पेकुलेशन का बहुत एलिमेंट है और बहुत सी अफवाहें हैं जो ऐसे हालात में फैलती हैं कि इमरान खान ने मरीम नवाज़ जाना चाहती हैं मुल्क से बाहर और उनके ऐलानात पर न जाइए, वो जाना चाहती हैं, ये कन्फर्म है। और उन्होंने कोशिश की, बात की, उनकी सिफारिश की कि इन्हें जाने दिया जाए, जैसे उनके वालिद को जाने के लिए दिया गया था। मगर इमरान खान ने बहुत सख्त पोजीशन इस पर इख्तियार कर लिया कि हुकूमत जाती है जाए, मैं गिरफ्तार होता हूँ, मेरी सियासत ख़त्म होती है तो हो जाए, मगर जाने नहीं दूंगा। तो इसके बाद अफवाहें फैलना शुरू हुई कि MQM वोट दे सकती है। अच्छा। और MQM वोट देती है तो कराची में सूरत हाल बदल जाएगी, इस्लामाबाद में भी यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने का इम्कान बढ़ जाएगा। मगर ये मुझे करीने क़यास बिल्कुल नहीं लगता, इसमें अफवाहों का एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक, यानी ये तो है कि किसी न किसी तरह की मफाहमत अपोजिशन पार्टियों में और इस्टेब्लिशमेंट में हुई है, इसलिए कि मरीम बहुत ज़ोर शोर से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही थी, उनके वालिद साहब तकरीरें फरमा रहे थे और लोग कर रहे थे। अब कोई ना पीपल्स पार्टी तो उन्होंने बहुत पहले ही अटैक करना बंद कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग भी अब अटैक नहीं कर रही है। तो मैं ये वैसे अगर गौर करें, यानी अक्ल सलीम ये बात तस्लीम नहीं करती। देखिए, नून लीग तो पहले ही खिलाफ है और पीपल्स पार्टी भी खिलाफ है, और इमरान खान को क्या वो अपना अलग करके अपनी मुखालफत के लिए खड़ा कर देंगे और मुल्क में यानी एक हंगामे की सी कैफियत पैदा हो जाएगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो ज़ाहिर तमाशा देखेंगी अगर इमरान खान उनकी मुखालफत में निकलते हैं। सही। और इन हालात में अगर नए इलेक्शन होते हैं तो आसान नहीं हो गई, ये डस्का के वाक़यात से ज़ाहिर हुआ है। तल्खी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा है, इन हालात में इलेक्शन कराए शायद ना जा सकें, और कराए जाएँ अगर डिटरमिनेंट हो कराने पे तो बहुत मुश्किल पेश आएगी, बहुत खूनरेज़ी होगी। ठीक है, लेकिन हारून मेरा ये ख्याल है कि ये तो है कि मफाहमत किसी न किसी तरह की हो गई है, और लेकिन ये नहीं है कि भाई इमरान खान का इक़्तिदार ख़तरे में है। बहरहाल MQM पे नज़रें जमी हुई हैं, वो क्या फ़ैसला करती है। वो उन्हें एक सीट चाहिए थी, 23 पे एक सीट है, उनके 21 मेंबर हैं, वो उन्हें मिल गई है, इससे ज़्यादा वो क्या चाहेंगे।
لیکن بہرحال ان کے کوئی اعتراضات ہیں، شہر میں کام نہیں ہو رہا ہے کراچی میں، اور سب سے بڑا اعتراض مردم شماری کا جو بالکل درست ہے، ان کا بھی ہے، سبھی کا ہے کراچی والوں کا، اس کا تو حل کوئی تلاش کرنا ہی ہوگا، اس مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مردم شماری کے حوالے سے ہارون صاحب انہوں نے کہا کہ یقین دہانیاں حکومتیں کرائیں گے، اور ان کا اس کے اوپر یہ تحفظ باقی ہے کہ مردم شماری کے معاملے پر بالکل بیک سٹیپ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ہارون صاحب یہ خبر پہلے دے دی تھی، میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ حصہ نکال لیں گے۔ نواز شریف کے بارے میں بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے میں نہیں جانے دوں گا، اب مریم صاحبہ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ واقعی مریم صاحبہ نہیں جائیں گے؟ تب بھی وہ کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا، میں کرسی چھوڑ دوں گا، میں اقتدار چھوڑ دوں گا، نواز شریف کو نہیں جانے دوں گا، مگر ہم نے دیکھا سب کچھ اس کے الٹ پلٹ ہوا۔ نہیں، اس وقت انہیں اعتماد میں تو نہیں لیا گیا نا، وہ تو ایک جعلی رپورٹیں بنا کر ایسا ماحول بنا دیا گیا جس میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ بھائی جان خطرے میں ہے نواز شریف کی، وہ مظلوموں کا چہرہ بنانا بھی انہیں آتا ہے، اور میڈیا نے بھی یعنی میڈیا کو چونکہ حقائق کا علم نہیں تھا، یہ فضا پیدا کی کہ بھائی ایک آدمی کی زندگی خطرے میں، ایک پاپولر لیڈر ہے وہ، تو یہ تو اگر جیل میں ان کا انتقال ہو جاتا خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت ہوتی تو بڑا ملک میں ہنگامے شروع ہو جاتے۔ آپ کو یاد ہے بے نظیر کے قتل پہ کیا ہوا تھا، یہ اس سے کم بھیانک واقعہ نہ ہوتا کہ جیل میں ایک لیڈر کا انتقال ہو جاتا، لیکن اس معاملے میں تو انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی اگر عمران خان کو حقیقت معلوم ہوتی تو شاید اتنا ہی سخت سٹینڈ لیتے، آخر وہ ایک پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ووٹ لیے ہیں، اور تو وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں اعتماد میں لیے کے بغیر بڑے بڑے فیصلے کر لیے جائیں۔ پھر یہ کہ ایک آدھ دفعہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، مستقل طور پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ کراچی کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جی کراچی کا جو والوں کے ساتھ اور پورے شہری سندھ کے ساتھ جو سلوک ہے پیپلز پارٹی کا، اگر ایم کیو ایم الائنس کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس کا یہ تو نتیجہ ہوگا، اگر یعنی پی ٹی آئی اور وہ مل کے ہم آہنگی پوری ہوتی ہے تو وہ 10 سیٹوں کا خواب تو نہیں پورا ہو سکتا، بلکہ شاید 7 بھی نہ ہو سکیں، وہی 6 سیٹیں انہیں ملیں، اور باقی 3 سیٹیں یہ لے جائیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم۔ 14 ووٹ تو ان کے ہیں، جی ڈی اے کے ہیں، مگر وہ 3 ووٹ بڑی اہمیت اختیار گئے، ایم کیو ایم کے ووٹ تو اہم ہیں ہی، وہ ووٹ بڑے اہمیت اختیار کر گئے ہیں، 3 تحریک لبیک کے اور ایک مولانا فضل الرحمان کا جو ہے ایم ایم اے کے نام پہ الیکشن لڑا گیا تھا۔ تو یہ اگر وہ، لیکن یہ ان دی لانگ ٹرم اس کو سوٹ نہیں کرتا، پیپلز پارٹی سے ناخوش ہے کراچی کی آبادی، اگر کچھ کام کر رہا ہے تو وفاق کر رہا ہے، گرین لائن پہ بھی اور K4 پہ بھی یہی بڑے مسئلے ہیں ان کا، ٹرانسپورٹ میں بھی، یعنی وہ تو سپریم کورٹ نے مداخلت کی لوکل ٹرین کے لیے، تو یہ بہرحال ابھی چند دنوں میں واضح ہوگا، اور آزاد کشمیر کے الیکشن سے بھی واضح ہوگا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن اب بہت دور نہیں ہیں، جولائی میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور کمپین شروع ہو چکی ہے، اور سردار سکندر حیات خان چلے گئے ہیں، ایک آدھ اور آدمی چلا گیا ہے، اور یہ بڑی دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہاتھ صاف کر رہی ہیں پہلے وہ پیپلز پارٹی پہ، ٹھیک، تو وہ اس سے واضح ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ، اور اس سے واضح ہوگا یہ سینٹ کے الیکشن میں۔ بہرحال مبصرین جو ہیں، جو زیادہ باخبر لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف زئی گیلانی کے جیتنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک طرح کا عدم اعتماد ہی ہوگا، اگرچہ اخلاقی ہوگا، قانونی طور پر نہیں ہوگا، ویسے اس کے بعد عمران خان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسمبلی وہ توڑ دیں اس کے بعد۔ اچھا، صورتحال یہ بن سکتی ہے۔ ہارون صاحب، آزاد کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں جس طرح سے ابھی جن سیٹوں پہ نوشہرہ کی ہم بات کرتے ہیں، وزیر آباد کی، ڈسکا کی، یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ آپ نے خود بھی کہا کہ اگر آئندہ الیکشن ہو جاتے ہیں، چیزیں مڈ ٹرم کی طرف بڑھ جاتی ہیں، تو پھر حالات ویسے نہیں نظر آ رہے جیسے ہونے چاہیے تھے یا ان کی فیور میں ہونے چاہیے تھے۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ حیران کن نتائج وفاقی حکومت کو ملیں گے، تحریک انصاف کو؟ نہیں، آزاد کشمیر میں تو اب یہ رجحان نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، گلگت بلتستان میں پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا، ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، ایسے ہی ہے، لیکن فائنلی گلگت بلتستان، بلوچستان اور آزاد کشمیر وفاق کی طرف جاتے ہیں۔ زیادہ آزاد کشمیر بہت شدت سے جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں لوگوں کی ترجیح اپنے علاقوں میں
یعنی ترقی کا عمل ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، یہ شمال کے لوگ یعنی گلگت بلتستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ اس اعتبار سے بڑے سیانے ہیں، بلوچستان والوں کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ کچھ مطالبے بنوا لیں، زیادہ سے زیادہ اختیارات لے لیں، ترقیاتی فنڈز لے لیں، اسکول بنوا لیں، سڑکیں بنوا لیں، بجلی لگوا لیں، جابز کریٹ ہو جائیں، اور کچھ مطالبے بنوا لیں اور باقیوں پہ اصرار کرتے رہیں۔ ٹھیک، تو وہ مرکز کی طرف جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ 30+ سیٹیں وہ لے لیں گے۔ اچھا، 40 سیٹیں ہیں، باقی غالباً کچھ براہ راست 28 جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہیں، اور 12 مہاجروں کی، ان میں سے 9 پنجاب میں ہیں، 2 کراچی میں، 6 جموں کے مہاجروں کی، 6 ویلی کے مہاجروں کی، اور 1 پختونخوا میں ہے۔ تو یہ پنجاب اس میں فیصلہ کن ہوتا ہے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، پنجاب کی حکومت۔ ٹھیک، اب وہ کس کو ذمہ داری سونپتے ابھی تک معلوم نہیں، بزدار صاحب کو تو نہیں سونپ سکتے، ان کے بس کا تو نہیں ہے، وہ کس کو ذمہ داری سونپتے اس میں منحصر ہے۔ لیکن یہ 9 سیٹیں عام طور پہ 9 کی 9 یا کم از کم 8 جو ہے وہ جیت لی جاتی ہیں، حکمران جماعت جیت لیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سردار عتیق کے ساتھ الیکشن وہ تو نہیں ہے، یعنی کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا، مگر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ دیں گے، کافی سرگرم ہیں وہ، ٹھیک، جو بچہ کچھا احساسہ ہے۔ لیکن لوگ جو آج میں نے کچھ لوگوں سے بات کی جو مظفر آباد سے اطلاعات آ رہی ہیں اور دوسرے حلقوں سے، مظفر آباد کے ایک حلقے کا تو جو پیپلز پارٹی کا بڑا مؤثر امیدوار تھا وہ شامل ہی ہو گیا ہے، اور دوسرے کا بھی امکان ہے شامل ہو جانے کا۔ اب یہ سوال زیر بحث وہاں یہ ہے، اس سے زیادہ کہ کون جیتے گا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جیتے گی پی ٹی آئی، یہ سوال زیر بحث ہے وہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہوں گے، اچھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں تنویر الیاس ایک صاحب ہیں جن کا ایک ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس سرمایہ بہت ہے، اور کچھ ایک میڈیا ٹیم بڑی زبردست انہوں نے بنائی ہے، بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پیسہ بہت بہا سکتے ہیں پانی کی طرح۔ اسٹریٹجی تو ان کی اچھی نہیں ہے، پہلا تاثر تو ان کا خراب گیا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود ہوں گے، اور کوٹلی میں جو جلسہ ابھی انہوں نے کیا ہے حال ہی میں، یہ میرے ذہن میں نہیں کہاں کیا ہے، بہرحال یہ ابھی جلسہ کیا ہے، شاید وہیں کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی تھا وہ جلسہ، ایسا لگتا ہے کہ بیرسٹر صاحب نے کمر کس لیا ہے، میدان میں آ گئے، ہم ادھر چلے گئے آزاد کشمیر کی طرف، بیچ میں وہ رہ گیا اپنا ڈسکا۔ جی تھر پارکر اور ڈسکا کی طرف جاتے ہیں ہارون صاحب، میں چاہ رہی تھی آپ بس کمپلیٹ کر لیں۔ تھر پارکر کی طرف جاتے ہیں، ڈسکا کی بھی بات کرتے ہیں ہارون صاحب، وہاں پہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پریس کانفرنس ہو گئی، کچھ باتیں آ رہی ہیں، میڈیا کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ یہ تھر پارکر میں ابھی عجیب صورتحال دیکھنے میں ملی ہے، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے پیپلز پارٹی نے خود آگ لگوا دی وہاں پر، بیلٹ پیپرز کا وہاں پر مسئلہ بن گیا، دھاندلی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی بھی جو نتائج غیر حتمی آ رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہی ون کر رہا ہے۔ نہیں، وہ دیہی شہر میں تو دیکھیے نا، پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں ووٹوں میں برتری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ پنجاب یا پختونخوا یا بلوچستان کی طرح نہیں ہے کہ سول سروس پہ کنٹرول نہ ہو۔ زرداری صاحب کا سول سروس پہ بڑا زبردست کنٹرول ہے، پولیس پہ بڑا زبردست کنٹرول ہے، مخالفین کو سر اٹھانے نہیں دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو روپیہ کمانے کی کھلی چھٹی ہے، رسوخ ہے، افسروں کا تیزی کے ساتھ پولیس میں تبادلے ہوتے ہیں، پولیس میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ اور سندھ میں جو سول سروس ہے وہ پاکستان سول سروس نہیں ہے، وہ سندھ سول سروس بھی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی سول سروس ہے، اپنی مرضی کے افسر وہ لگاتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ اب آگ کا تو مجھے پتہ نہیں، الزامات ہی ہیں جب تک تحقیق نہ ہو، لیکن بہرحال معاملات پیپلز پارٹی کی گرفت بہت مضبوط ہے، اور جیتنا تو اس کا کوئی تعجب خیز نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں ویسے ہی برتری حاصل ہے، اور جب پولیس بھی آپ کے ساتھ ہو، سول سروس بھی آپ کے ساتھ ہو، اور ایسی آپ کی گرفت ہو، تو پیپلز پارٹی کو جیتنا ہے، وہاں کسی اور کوئی مختلف خبر کی توقع تو نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب تھر پارکر کی جب بھی ہمارے سامنے ایک پکچر آتی ہے تو اس میں ہم بھوک، پیاس، افلاس یہی دیکھتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ پیپلز پارٹی 2008 سے آنورڈ وہاں پہ جیتتی بھی چلی جا رہی ہے، مگر تھر پارکر کے لوگوں کی حالت ویسی ہی ہے جیسے کبھی ہوا کرتی تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی گیدر سنگھی ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟
وہ دیکھیے نا, پیپلز پارٹی کی مخالفت تو ہوگی, لیکن سوال یہ محض یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جذبات موجود ہیں تو وہ خود بخود متشکل تو نہیں ہو جاتے. انہیں لوگوں کو منظم کرنا پڑتا ہے, وہ کام نہ کریں. ارباب رحیم صاحب کر سکتے ہیں, کچھ اور لوگ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی تو اس طرح کی, یعنی پنجاب میں کوئی زیادہ کام نہیں کیا کبھی, تو تھرپارکر تو بہت آبادی بکھری ہوئی ہے, وہاں مینیج کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے. سیاسی سپورٹ آپ کی کتنی ہے یہ بھی, اور زرداری صاحب وہ کر سکتے ہیں سول سروس کے ذریعے, پولیس کے ذریعے, بارسوخ لوگوں کے ذریعے. پھر یہ کہ وہ پیسہ خرچ بے درے خرچ کرتے ہیں, تو وہ یہ الیکشن کی تیاری الیکشن سے بہت پہلے ہوتی ہے, یعنی موقع پہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ہارون صاحب تھرپارکر کی بات ہوگی. جب ڈسکا کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیشہ مریم صاحبہ کے کلپ جو وائرل ہوتے ہیں, جو ان کی باتیں ہیں وہ زبان زد عام ہوتی ہیں, جس قسم کی وہ ہیڈ لائنز پورٹرے کرتی ہیں وہ ہر شخص جانتا ہے اور بیان کرتا ہے بار بار. یہ جملے ہیں, یہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور الیکشن کمیشن سے امید ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے گا. وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن پہ دونوں پارٹیوں نے اپنا اعتماد کا اظہار کیا. جی دیکھیے, مریم نواز نے جو بات کہی, جو اہم بات کہی, وہ یہ تھی کہ جی وہ تو اپنے آبائی علاقے میں ہار گیا. اب اس نے یہ جواب دیا ہے, دو باتیں اس نے کہی ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار نے. ایک تو یہ اس نے کہا 1947 لے کے اب تک ان سیٹوں پہ ہم کبھی ہارے ہی نہیں, یعنی خال کبھی ہارے بہت کم. دوسرا اس نے یہ بات کہی کہ اپنے آبائی پولنگ سٹیشن پہ جو ان کا اپنا علاقہ ہے, ان کا میری 1000 کی برتری ہے. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ جس حلقے میں اگرچہ وہ اس میں جیتے نہیں تھے 2008 میں اور 2013 میں, اس نے کہا جس علاقے کا تنازع ہے, جہاں 20 پولنگ سٹیشنوں کا تنازع ہے, تو وہاں تو میں 2008 میں بھی جیتا, 2013 میں بھی جیتا, تو اب کیوں نہیں جیتوں گا. یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی جواب نون لیگ نے نہیں دیا ہے. اگر یہ بات درست ہے کہ 2008 میں بھی جیتے, 2013 میں بھی جیتے, تو 2020 میں کیوں نہیں جیتیں گے. اس کی تو انہوں نے تردید کر دی کہ آبائی حلقے میں ہارے. دیکھیے, دیکھنا یہ ہوگا, ایک نقطہ اس پہ ہم نے غور نہیں کیا تھا, اب ذہن میں آیا کہ وہ رزلٹ تو چلیے دستخط شدہ تو وہاں دیے گئے, اور وہ اپنا دھند کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی, یا کسی نے رکاوٹ ڈالی, انہیں یہ تو کہہ رہے ہیں اغوا کیا. جی, اغوا کرنا تو سہل نہیں ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ دیر سے پہنچے, لیکن واٹس ایپ پر رزلٹ تو اسی وقت بھیج دیے گئے تھے. اب یہ دیکھنا ہوگا الیکشن کمیشن کو, امید ہے وہ ظاہر ہے وہ دیکھیں گے, ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کو, کہ واٹس ایپ پر رزلٹ کیا دیے گئے. اور جو فارم ہے 45 اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. 45 والے فارم نون لیگ کے پاس ہے نا, وہ چھاپ دیں, وہ جاری کر دیں کہ اس میں یہ رزلٹ ہے. تو یہ کوئی قابل فہم بات نہیں ہے کہ وہ جو واٹس ایپ کیے گئے اور فارم 45 پہ جو رزلٹ دیے گئے وہ کیوں نہیں دکھا رہے. اور مجھے حیرت ہے پی ٹی آئی والے بھی نہیں دکھا رہے, کسی کو سوجھ نہیں رہا یہ کیا بات ہے, یہ پتہ نہیں. اچھا, پورے حلقے میں الیکشن کیسے ہوں گے, یہ روایت نہیں ہے. پورے حلقے میں میرا خیال ہے کہ وہ 20 پولنگ سٹیشنوں پہ اگر الیکشن کمیشن یہ دیکھتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے, یا چند پولنگ سٹیشن 20 نہیں تو 10 یا 8 یا 7 پہ ہو سکتے ہیں, یہ تو قابل فہم ہے. ہارون صاحب, پورے حلقے میں الیکشن ہوں گے, یہ قابل فہم نہیں ہے. باقی یہ اس طرح کے فکروں کو چھوڑیں. اور دیکھیے, مریم نواز نے ایک اور بات کہی, یہ کل تک یہ کہہ رہے تھے اس حلقے میں 80% پولنگ ہوئی ہے, آج انہوں نے کہہ دی 90%, کل ممکن ہے کہہ دیں 99% ہوئی ہے. اندازہ یہ ہے کہ منگل تک الیکشن کمیشن کو تو ویسے جتنا بے چینی ہے سیال کوٹ میں, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے چھٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب پیر یا منگل کو وہ کریں گے اس پہ کام, اور یہ زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں ہارون صاحب, بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کی طرف جانا ہے. اور الیکشن کمیشن پہ دونوں نے اظہار اعتماد کیا. ٹھیک ہے, بالکل ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے الیکشن کمیشن پر جو اعتماد کا اظہار کیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے, اس کے اوپر بات کریں گے. نوشہرہ کے حوالے سے اور حکومت کے بڑے چہرے آج سیال کوٹ کے اندر ہمیں نظر آئے, لگتا ہے معاملہ بڑا گھمبیر ہے. کیا کچھ ہو سکتا ہے, ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.
جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اوپر، اس کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے جس طرح سے سیالکوٹ کے اندر حکومت کے بڑے چہرے جیسے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ موجود تھیں، شبلی فراز صاحب موجود تھے، فواد چودھری صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اس کے اوپر میں ہارون صاحب سے بات کرتی ہوں۔ ہارون صاحب، ان لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، یہ حکومت کے بڑے نام تسلیم کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے رات 1 بجے اناؤنسمنٹ کر دی ہر جگہ پر کہ ڈسکا کے اندر نون لیگ کا امیدوار ون کر گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دھاندلی کا شور پھر ہمیں مچانا چاہیے، ہم تو خاموش ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اس طرح سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، دھاندلی کا شور یہ لوگ مچا رہے ہیں۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ حال تو ملک کا آج بھی اچھا نہیں ہے، مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے، کوئی ترجیحات نہیں ہیں، پولیس اصلاحات نہیں ہیں، افسر شاہی پہ گرفت نہیں ہے، عدالتیں بہتر نہیں ہو رہی، جابز کریٹ نہیں ہو رہی، معیشت ترجیح ہی نہیں ہے، انتقام ہی ترجیح ہے، مخالفین کو دبانا ہی دست و غریباں ہیں باہم۔ لیکن اگر یہ خاتون اقتدار میں خدا نہ خواستہ کبھی آگے، مجھے امید ہے کبھی نہیں آئے گی، تو ملک کا بہت برا حال ہوگا، بہت خوہ انتقام ہے، بڑا مبالغہ ہے، اور غلط بیانی میں ذرا سا بھی تعمل نہیں۔ ایک بچگانہ باتیں کہ نواز شریف کے سر کے صدقے کہنے کی باتیں ہیں، اور دھاندلی اگر ہوئی ہے تو دیکھو دونوں پارٹیوں نے اظہار اعتماد کیا الیکشن کمیشن پہ، تو وہ صاف کر دے گا اس معاملے کو اور یہ سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دونوں میں ایک جیسی کیپیسٹی ہے دھاندلی کرنے کی، اور جب لوگ دشمنی پہ تل جاتے ہیں، سیاست ذاتی دشمنی تو نہیں ہے مگر یہ بدل چکی ہے ذاتی دشمنی، تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ ہارون صاحب، جو آپ نے بھی سٹیٹمنٹ سب جانتے ہیں، مریم صاحبہ نے جو بات کی نوشہرہ کے والے سے، ان کو گھر میں گھس کے ہم نے مارا، اس گھر سے نوشہرہ سے پرویز خٹک صاحب کے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مل ملا کر یہ پورا کھیل الیکشن کمیشن نے کھیلا، الیکشن کمیشن اس میں انوالو ہے، نوشہرہ میں جو ہمیں ہرایا گیا ہم یہ ثابت کریں گے۔ وہ تو یہاں پر فریق الیکشن کمیشن کو بنا بیٹھے ہیں۔ یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ جب آدمی ہار جاتا ہے اور پرویز خٹک کا خاندان اس کا ذمہ دار ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کیوں دھاندلی کرے گا؟ یعنی کوئی انڈیویجول کر سکتا ہے کچھ گڑبڑ محدود سی، مگر الیکشن کمیشن کیوں انوالو ہوگا؟ یہ کوئی ناقابل فہم بات ہے، بچگانہ بات ہے بالکل۔ چلیے ٹھیک ہے، اسی طرح کی گفتگو ہے جیسی مریم نواز جو ڈسکا میں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مریم صاحبہ صرف عوام تک آتی ہیں۔ ایک چیز کے لیے البتہ حکومت ذمہ دار ہے، ایک چیز کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ دیکھیے پولیس کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، گشت زیادہ ہونا چاہیے، رینجر سے ٹھیک کام نہیں لیا گیا، کوارڈینیشن ٹھیک نہیں تھی، کوئی انہوں نے وہاں اندازہ ہی نہیں لگایا کہ حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں کیا۔ اور جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہوں گے اور اس طرح کی کیبنٹ ہوگی تو ظاہر ہے یہی ہوگا۔ کمزور ہاتھوں میں آپ انان تو نہیں دے سکتے حکومت کی۔ ٹھیک ہے، چلیے میں عثمان بزدار صاحب جس صوبے کے اوپر رول کرتے ہیں صاحب اس کی بات کرتی ہوں، مگر اس سے پہلے ایک اور اہم سوال آپ سے یہ، متحدہ قومی موومنٹ کے ڈیلیگیشن سے جو ملا ہے حکومت کا ڈیلیگیشن، اس کی ہم نے بات کی، مگر جی ڈی اے کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے حکومت کی وفد کی، اس کے متعلق کیا اپڈیٹس کوئی ہیں آپ کے پاس کہ ان کے ساتھ کیا بات چیت ہو سکی، جی ڈی اے کے ساتھ کیا ان کی حکمت عملی طے ہوگی؟ میرے علم میں نہیں ہے جی ڈی اے کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، میں آج سفر میں رہا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حلیف خان صاحب کے خوش تو نہیں ہیں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جائے۔ آپ مطالبات ماننے ہوں گے حلیفوں کے، جب مخلوط حکومتیں چلانا سہل نہیں ہوتا، حلیفوں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، اور ان کی جو فرمائشیں اگر قانون سے برعکس نہ ہوں اور قانون کے حدود میں ہوں، چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں اور خوش دلی سے، تاکہ وہ ساتھ چلیں۔ جب کرائسس ہوتا ہے پھر انہیں یاد آتے ہیں چودھری صاحبان بھی یاد آتے ہیں اور جی ڈی اے بھی یاد آتے ہیں۔ 14 ووٹ ہیں ان کے، تھوڑے سے ووٹ تو نہیں ہیں، وہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں شاید چاندے کی ووٹ ہیں، 2-3 ہی ہوں گے، مجھے تعداد اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن وہ میٹر کرتے ہیں نا۔ اگر ادھر سے ادھر چلے جائیں تو 3 ووٹ ادھر سے کم ہو گئے، ادھر بڑھ گئے تو 6 ووٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہوا، لیکن بہرحال اب تو حفیظ شیخ صاحب نکلے ہوئے ہیں، اب تو در در جائیں گے، اب انہیں پتہ چلے گا سیاست کیا ہے، دفتر میں بیٹھ کے باتیں بگارنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، عثمان بزدار صاحب کی طرف چلتے ہیں، پنجاب کے صوبے کی بات کرتے ہیں، سیاست کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، آب و ہوا کی بات کر لیتے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب کلیم کر رہے تھے کہ لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر بڑا کام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ لاہور کے اندر۔ پچھلے ایک ہفتے کی رپورٹ یہ ہے جو انٹرنیشنل رپورٹ کہتی ہے کہ لاہور دنیا کے ٹاپ رینک کے اوپر ہے ان شہروں میں جو آلودگی سے اٹے ہوئے ہیں۔
انہوں نے پھر کیا کام کیا؟ ایئر کوالٹی انڈیکس تو کچھ اور ہی صورتحال بیان کر رہا ہے. عثمان بزدار بیچارے کو تو شاید معلوم ہی نہ ہو آلودگی ہوتی کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی ان سے پوچھے، وہ تو خیر اللہ کے فضل سے بات ہی نہیں کرتے، اگر ان سے پوچھے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا اس کی سنگینی کیا ہے. اس سے نہ صرف ناک اور گلے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بلکہ دل کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اور لاہور میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اربوں روپے علاج معالجے پہ صرف ہو رہے ہیں. اور لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا. لاہور ہمیشہ آلودہ تھا 20-25 سال سے، اور یہ آلودگی وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. گاڑیوں کا دھواں ہے 50%. اگر آپ گاڑیاں دھواں پھینکنے والی، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو روک دیں تو 50% مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر یہ کیا پولیس اس قابل ہے؟ اور کیا عثمان بزدار صاحب کو معلوم ہے کہ اس معاملے کی سنگینی کیا ہے؟ کیا گورنر صاحب کو اس کی فکر ہے؟ کیا کابینہ میں یہ کبھی زیر بحث ہے؟ ہمارے علم میں نہیں کہ کابینہ میں زیر بحث ہے. لانگ ٹرم سولوشن تو اس کا اربن پلانٹیشن ہی ہے جی، لیکن اور سولوشنز ہیں. دیکھیے یورپ میں تو یہ تجربہ، امریکہ میں تو بہت پہلے ہو چکا. ٹاورز بنائے جاتے ہیں جو سموک کو، دھند کو جذب کر لیتے ہیں جی، اور وہ مہنگے تھے. پھر چینیوں نے بنائے. چین میں یہ مسئلہ بہت سنگین تھا، لیکن اب آپ چین جائیں، شنگھائی اور بیجنگ کی سڑکوں پہ پھرے، میں پھرتا رہا ہوں، اور آپ کو آلودگی کا احساس ہی نہیں ہوتا. لاہور سے بہت زیادہ کلین ہے، حالانکہ آبادی تو ان کی بھی، بیجنگ کی بھی اور شنگھائی کی بھی لاہور کا کم و بیش برابر ہی ہے. تو اگر آپ گاڑیاں ہی روک دیتے ہیں، مطلب شنگھائی میں تو یہ ہے کہ آپ شہر میں داخل ہوں گے تو گاڑی کا نیا نمبر لینا ہوگا آپ کو. آپ یہ جتنا آلودہ ہو چکا ہے لاہور، اس میں تیزی سے پلانٹیشن ہونی چاہیے تھی. 2-2.5 سال گزار دی، اور شریف برادران نے اس کو آلودہ کیا. زیادہ عرصہ تو انہیں کا اقتدار رہا، اور کاف لیگ کے دور میں بھی، چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی. اچھا، وہ ٹاورز ہے، اب انڈیا میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، وہاں مقامی طور پہ کام ہوئے. 8 لاکھ روپے میں ایک ٹاور بنا لیا گیا. تو لاہور میں کہہ رہے ہیں اگست میں ایک ٹاور لگائیں گے. فواد چودھری صاحب نے کہا ان کی وزارت لگائے گی، اچھی بات ہے، لیکن ایک ٹاور سے کیا ہوگا؟ لاہور میں درجنوں ٹاور لگانے کی ضرورت ہے. اور موٹر وے کا تو حال یہ ہو گیا کہ سردیوں میں تو بند ہی رہنے لگی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ دسمبر اور جنوری میں فاگ ہوتی تھی، اور فیبری میں تو ہم نے نہیں دیکھا. لیکن اب فیبری کیا، اب اندازہ یہ ہے کہ مارچ تک اس ہفتے کئی دفعہ موٹر وے بند کرنی پڑی ہے، اور ملتان والی موٹر وے بند کرنی پڑی جو پہلے نہیں کرنی پڑتی تھی. اب تو اسماگ ہی بہت زیادہ. یہ اگر وہ 8 لاکھ روپے، ہمارے پاس سائنٹسٹ کی بہترین تنظیم ہے، ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے سائنٹسٹ کی جو اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں. وہ یہ ٹاور نہیں بنا سکتے. آپ کو ایک ٹاور چاہیے، اور یہ ریورس انجینئرنگ جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے، اور آپ کو بے شمار ٹاورز بنانے ہوں گے. اچھا، ایک تو یہ ہے 50% تو گاڑیوں کے جس کو روکا جا سکتا ہے. وہ پولیس کے کہہ رہے ہیں جی کمال کر دیا جی، قبضہ گروپوں کے خلاف یورش کر دی اور یہ کر دیا، مہم چلا دی. بھائی کرنے کے بے شمار کام ہیں، سارے کام ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. گاڑیوں کو روکیں. اچھا، پھر یہ فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں کا میں آلات ہوتے ہیں جو یہ آلودہ ذرات کو جذب کرتے ہیں. لیکن یہ محکمہ ماحولیات والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیکٹریاں جو ہیں وہ دھواں اگل رہی ہیں اور شہریوں کی صحت تباہ کر رہی ہیں. بھٹوں کی بھی تو یہ صورتحال ہے. اور والے کیا کرتے ہیں؟ پیسے لے لیتے ہیں. ہاں، بھٹوں کی پیسے لے لیتے ہیں اور وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. یہ بتہ نہیں، رشوت ہے. بتہ اور چیز ہوتی ہے. نہیں ہارون صاحب، میں بھٹوں کی بات کر رہی ہوں، اینٹوں کے بھٹوں کی بات کر رہی ہوں جن سے کالا دھواں نکلتا ہے، ان کی بات کر رہی ہوں. وہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. اینٹوں کے بھٹے تو کچھ تو بند کیے گئے ہیں. بھٹا بھی ایک ذریعہ ہے، فیکٹری اوورآل بھٹے بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ نے بھی کہا سولوشنز کی طرح، آپ نے ٹاور کی بھی بات کی، سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. شریف برادران نے نو ڈاؤٹ بڑا آلودہ کیا، مگر شریف برادران نے اورنج ٹرین کا منصوبہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا 60% جو آلودگی ٹریفک سے پھیل رہی ہے وہ اس طرح سے ہم کنٹرول کریں گے، مگر وہ چل کیوں نہیں پا رہی؟ اورنج ٹرین کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر بھی ٹریفک اس سے کیسے کنٹرول ہوگی؟ اور ایک ٹرین سے کیسے کنٹرول ہوگی؟ لوگ اپنی گاڑی پہ نہیں نکلیں گے. ٹرین سے آلودگی کیسے کنٹرول ہو جائے گی؟ لوگ اپنی گاڑی پہ نہیں نکلیں گے، اسی لیے اورنج ٹرین کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا روٹ ہے، ایک روٹ ہے، اس پہ ٹرین چلے گی. کمال ہے بھائی. شہر کی درجنوں شاہراہوں میں سے ایک سڑک پہ وہ چلے گی. یہ آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے تھی یہ ٹرین. یہ ٹرین تو تھی گمک تھا ایک ووٹ لینے کے لیے، مسخرہ بند تھا.
آلودگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور گاڑی یہ شہر کے ہر علاقے میں ٹرین جائے گی، یہ تو ایک روٹ ہے صرف، یعنی یہ بمشکل 5% ٹریفک جو ہے وہ شاید اس سے بھی کم، یا چلیے 6-7% اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور ٹرین خود مطلب یہ کہ محکمہ ماحولیات سے اگر آنیسٹلی پوچھا جائے تو بجائے خود یہ اتنا سیمنٹ اور سریا جو ہے وہ موسم میں بجائے خود حرارت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو علاقائی سیاست کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ علاقائی سیاست کے اوپر اب کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ہارون صاحب، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں جنسا کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ اب یہ فیصلہ چونکہ کر چکی ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے، تو اپنے ہمارے جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک اور خاص طور پہ کلیدی اتحادی سعودی عرب کی اگر بات کریں تو ان کے ساتھ تعلقات کا اثر و جائزہ لیا جائے گا۔ کتنا یہ ہرٹ کرے گا سعودی عرب کو، امریکہ کو، دونوں ملکوں کے تعلق پہ کتنا اثر ڈالے گا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بائیڈن اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کو سعودی عرب کے حکمران کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک، دیکھیں ڈیموکریٹس کی روایت یہ رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں سینسٹیو ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شہزادے، یہاں بھی بعض لوگ بغلیں بجا رہے تھے کہ بڑا اچھا ہے، کمال ہے، یہ شہزادوں کو گرفتار کیا تھا، بزنس مین کو ہوٹل میں بند کر دیا اور اربوں ڈالر ان سے وصول کیے۔ اچھا، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کریں اور اس کے کوئی نتائج نہ نکلیں۔ تو جو بائیڈن نے یہ کہہ دیا ہے امریکی اخبارات کے مطابق کہ میں محمد بن سلیمان سے بات نہیں کروں گا، بات کرنی ہے تو اپنے ہم منصب سے کروں گا، یعنی بادشاہ سے، ملک سلیمان سے۔ جی، شاہ سلمان۔ اب ملک سلیمان کی تو حالت ایسی نہیں ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے۔ 4-5 سال پہلے، 5-1 سال پہلے، بلکہ 5.5 سال، 6 سال ہوئے ہوں گے، گئے تھے جنرل راحیل شریف وہاں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو یہ ہمارے سفارت خانوں میں ایسے لوگ ہیں، انٹرپریٹر ساتھ ہوتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا بعد میں کہ اس نے پوچھا جنرل راحیل شریف نے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون آدمی ہے، یعنی ان کی میموری کام ہی نہیں کر رہی، عمر کوئی 80 سال بڑھ گئی ہے، میرا خیال 90 سال کا قریب جی، ہے۔ 80 سال ہے۔ تو وہ اپنا میموری ان کی ٹھیک کام نہیں کر رہی، تو وہ کیا بات کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ارادہ کر لیا ہے اقتدار میں تبدیلی کا۔ اس کے دوسرے اشارے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے، یمن کی جنگ سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ جی، انہوں نے متحدہ عرب امارات کو F-35 طیاروں کی جو فراہمی ہے وہ معطل کر دی، بند نہیں کی، حتمی طور پر معاہدہ کینسل نہیں کیا، صرف معطل تو کیا۔ سعودی عرب سے براہ راست وہ بات، محمد بن سلیمان سے براہ راست بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کے تبسط سے بات کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں وہ قطر کے وزیر خارجہ کے ذریعے، اور ایران سے کوئی معاملہ جیسا کل آپ سے عرض کیا تھا کہ طے پانے والا ہے، اس میں بنیادی بات پہ تو اتفاق رائے ہو گیا کہ پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ صرف اتنا ہی تنازع ہے نا کہ ایران کہہ رہا ہے پہلے ختم کریں پھر ہم افزودگی کی شرح کم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ افزودگی کی شرح کم کریں۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملات بہت خراب ہو گئے سعودی عرب کے، اور یہ تو نہیں ہے کہ ہاؤس آف سعود خطرے میں، اگرچہ کچھ خطرہ تو اسے بھی اندر اختلافات بہت ہیں، لیکن بہرحال محمد بن سلیمان کا اقتدار تو خطرے میں لگتا ہے، چند دنوں میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت دن گزر گئے ہارون صاحب، ہم نے کووڈ کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، کرونا سے متعلق گفتگو نہیں کی، کرونا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے جو نئی ویکسینز آ رہی ہیں ان کے اوپر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ مارچ کے اندر آ جائے گی، پھر کہا جا رہا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں جون جولائی کے اندر آئے۔ فوری طور پہ فراہمی کس طرح سے ممکن ہو پائے گی؟ حکومت کی طرف سے تقریباً آوازیں خاموش ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔
نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہے. وہ تو گورننس کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن کوئی اس میں پرائرٹیز واضح ہیں. وہ اس کو چین سے آ رہی ہے، دوسری جگہوں سے بھی آ رہی ہے. اقوام متحدہ نے بھی اس کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں، یورپی یونین نے $300 بلین دیے ہیں. صورتحال تقریباً جوں کہ توں ہے، ذرا سی کمی آئی تھی، پھر ذرا سی بڑھ جاتی ہے، پھر کچھ کمی آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ویکسین ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ پرہیز کریں گے نہیں. جہاں کہیں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی پرہیز نہیں کر رہا ہے، نہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ ہاتھ دھو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں بس مسئلہ حل ہو گیا، بس اب حل ہونے والا ہے، تو بس پہلے سے بے احتیاطی شروع. اس مریض کی طرح جسے ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے ٹھیک ہونے کا امکان ہے، چند دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں، وہ اسی وقت بد پرہیزی شروع کر دے. تو اصل چیز تو احتیاط ہے. ویکسین کے معاملے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، وہ تو سول اداروں کا ڈھانچہ ہی کمزور ہے، ورنہ یہ پرائرٹیز فکس ہو چکی ہیں. طبی عملے کو لگائی جائے گی، پھر سینئر سٹیزنز کو لگائی جائے گی. وہ کمپین لانچ کر دی گئی ہے اور رجسٹریشن اس میں ہو رہی ہے. کچھ 7 لاکھ کے قریب لوگ ہیں 65 سال سے زیادہ عمر کے، پہلے انہیں لگائی جائے گی، پھر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگائی جائے گی، بیماروں کو لگائی جائے گی، پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی جائے گی. میرے نہیں خیال کہ اس میں پرائرٹیز میں کوئی پالیسی میں کوئی کنفیوژن ہے. اور اس کی قیمت کے تعین کا مسئلہ ہے، اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان کو بڑی توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اندر اس کا حال بہت خراب ہے وزارت صحت کے مختلف شعبوں کا، تو اس میں بہت امکان ہے گڑبڑ کا. اس کی قیمت فکس کی جائے اور جلد کی جائے. یہ کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، اس کی قیمت کا تعین نہیں ہو رہا. اسے بالکل آزاد تو نہیں چھوڑا جا سکتا قیمت کو، تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ جو پیسے دے کے ایسے لوگ ہیں 10 15 20% لوگ تو ایسے ہیں جو پیسے دے کے چاہیں گے، اور یہ کہ اس کا ملک اکانومی پہ، ماحول پہ اچھے اثرات ہوں گے، خوف دور ہوگا. ہماری اس نے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس میں بڑا گرو کیا ہے، موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، اور کچھ اس میں بہتری آئے گی. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اس کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکے گا. تو یہ قیمت کا تعین جلد ہونا چاہیے. باقی پالیسیز میں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، اپوزیشن اس چیز کے اوپر بھی تنقید، ایک اور چیز ہو سکتی ہے، ایک اور چیز ہو سکتی ہے، آرمی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے. دیکھیے یہ جو آرمی ہے، اس نے ہمیشہ طوفانوں میں، سیلابوں میں، قدرتی آفات میں قوم کی مدد کی ہے. صحت مند ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، آرگنائزڈ ہیں، بہت ہی یعنی ان سے اس طرح کی صورتحال میں کام لیا جا سکتا ہے. محکمہ صحت ان کا بہت اچھا ہے، ملٹری ہاسپٹلز بہت اچھے ہیں، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل بھی، ملٹری ہاسپٹل بھی. تو یہ انجیکشن لگانا کون سا ایسا کام ہے؟ اس کی 1 لاکھ آدمیوں کو تربیت دی جا سکتی ہے، اور یہ کام زیادہ تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ولنگلی یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، بہت سارے کچھ لوگ ہیں، خاص طبقہ ہے جو خدشات کو بھی جنم دے رہا ہے کووڈ کی ویکسین کو لے کے. اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور بہت سارے اور بھی دیگر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سب سے پہلے ویکسین خود انجیکٹ کروانی چاہیے، تاکہ عوام کے اندر جو خدشے ہیں وہ دور ہو سکیں. کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کرا رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایسا کیا، انہوں نے خود بھی لگوائی. پاکستان میں عمران خان صاحب سے بھی یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بات ان تک پہنچے گی تو انہیں کیا اعتراض ہوگا. وہ لگوا لیں گے، کابینہ کے لوگ لگا لیں، اور سینئر افسر لگا لیں، وزراء اعلیٰ لگا لیں، ہر کہیں. تو یہ تو بات اندیشی ہی ہیں، افواہیں ہیں، اس میں کچھ حقیقت تو نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تجویز بری نہیں ہے، میرا خیال ہے قبول کر لی جائے گی. انہیں کیا اعتراض ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ہارون صاحب. میرے پاس وقت بھی گیا. کووڈ ویکسین کو لے کے جس قسم کے خدشات کو لے کر باتیں کی جا رہی ہیں، یقینی طور پہ ملک کا اہم عہدہ رکھنے والے ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ پہلا سٹیپ اٹھانا پڑے گا، تاکہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں یا افواہیں گردش کر رہی ہیں، ان افواہوں کو ختم کیا جا سکے، ان کا خاتمہ ممکن کیا جا سکے. دنیا بھر میں تمام بڑے اور اہم عہدے رکھنے والے تمام حضرات، جیسے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پہلا قدم بڑھایا، انہوں نے ویکسین خود انجیکٹ کروائی تاکہ جو خدشے جنم لے رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بار بار ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کووڈ ویکسین آ جانے کا مطلب ابھی عام نہیں ہوئی. یاد رہے، آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ احتیاط سے اپنا دامن کھینچ لیں. یقینی طور پہ ماسک پہنیں، پبلک پلیسز پر جاتے ہیں اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، سینیٹائزرز کا استعمال کریں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے جب تک یہ ویکسین عام نہیں ہو جاتی، جب تک یہ ویکسین تمام لوگوں کے اندر انجیکٹ نہیں ہو جاتی، خود کو بچائیے، اپنی فیملی کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے. اپنی جان کبھی بھی
اتنی بھی ناقص یا اتنی بھی سستی نہیں ہوتی. جان ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے اور جان ایک دفعہ ملتی ہے, اس کی حفاظت کیجیے, خود سے پیار کیجیے, اپنے گھر والوں سے پیار کیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, پروگرام کے مقابل کے اس پلیٹ فارم سے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.